अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद शोएब। सेहत की बात डॉक्टर शोएब के साथ सिटी 49 पर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा लूं। मैंने अपनी मेडिकल की तालीम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मुकम्मल की और इस वक्त मैं इकबाल पोली क्लिनिक कसूर में अपनी सर्विसेज दे रहा हूं और मेरे शोबे में पट्ठों और जोड़ों का इलाज किया जाता है, यानी मेरी स्पेशलिटी मसल्स और जॉइंट्स के बारे में है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बुनियादी तौर पर पॉस्चरल नेक पेन पे है। पॉस्चरल नेक पेन एक टेक्निकल लफ्ज़ समझ आता है। बुनियादी तौर पर गर्दन दर्द की ये वो किस्म है जो कि गर्दन की पोजीशन सही ना होने की वजह से होती है। गर्दन दर्द की वैसे तो बहुत किस्में हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारे पाई जाती है वो है पॉस्चरल नेक पेन। अब पॉस्चर का लफ्ज़ एक आपको समझाने के लिए बताऊं कि पॉस्चर का मतलब है जिस्म की पोजीशन। होता ये है कि हमारे जिस्म की नॉर्मल कुछ पोजीशंस हैं जिसके अंदर उसको होना चाहिए। जब वो एक नॉर्मल पोजीशन में होगा तो ना सिर्फ वो देखने में खूबसूरत लगेगा, बल्कि उसके अंदर इजाफी स्ट्रेस, इजाफी खिंचाव वो भी नहीं आएगा। अगर हम अपनी गर्दन की नॉर्मल शक्ल की बात करें तो इसको हम लफ्ज़ बोलते हैं लॉर्डोटिक कर्व। लॉर्डोटिक कर्व वो होता है जो कि गर्दन की हमारी जो झुकाव है वो कुछ इस तरह से फील होता है। ये नॉर्मल जो कर्व है हमारा इस तरह होता है, गर्दन कभी भी इस तरह नहीं होती। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर ये झुकाव किसी तरफ इधर या उधर शिफ्ट होगा तो उसका नुकसान क्या होगा कि उसकी वजह से जो हमारे गर्दन के साथ जो लगे हुए मसल्स हैं इनके अंदर खिंचाव का लेवल जो है ना वो बढ़ता जाएगा। अब ये होता है कि ये जो कर्व है बुनियादी तौर पर हमारे गर्दन को एक स्प्रिंग जैसी फीलिंग भी देता है। स्प्रिंग होने की वजह से उसके अंदर जो ना इलास्टिसिटी, उसके अंदर लचक बढ़ जाती है। इसी वजह से हम लोग गर्दन को मुख्तलिफ एंगल्स पे मूव भी कर सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, दाएं बाएं, और इसको घुमा भी सकते हैं। अब ये है कि जो हमारी नॉर्मल जो गर्दन है उसके अंदर हमारे जो मोहरे होते हैं वो 7 होते हैं, हमारे सर को सपोर्ट दे रहे होते हैं और उनके अंदर से कुछ रगें भी निकल रही होती हैं जो हमारे कंधों की तरफ जा रही होती हैं, और इसके अलावा कुछ मसल भी होते हैं जो कि हमारी गर्दन और कंधों को आपस में मिला के रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये पॉस्चर या हमारी ये पोजीशन जो है ये मेंटेन रहती है। अब ये होता है कि जब ये पोजीशन गलत हो जाए तो उसकी वजह से जब पट्टे मुसलसल खिंचाव में रहते हैं तो उसकी वजह से उनमें तकलीफ और खिंचाव और पेन ये सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। अमूमन जो इस बीमारी को अगर हम देखें जिसको हम पॉस्चरल नेक पेन बोलेंगे, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं उनके अंदर पॉस्चर गलत होता है, यानी जिनके इस तरह गर्दन और कंधे झुके होते हैं वो आमतौर पर यानी अलर्ट होकर नहीं रहते, बल्कि गर्दन को झुका के रखते हैं और वो रूटीन में चलेंगे भी तो इस तरह से करके रहेंगे। उसका नतीजा क्या होगा कि उनके जो मसल्स होते हैं गर्दन के और कंधों के वो हर वक्त ही अकड़ाव में रहते हैं। जो दूसरी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो जिनकी मोटरसाइकिल पे ट्रैवलिंग या गाड़ी पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर अगर वो सफ़र करते हैं ऐसे रास्ते पे जो टूटा हुआ रास्ता हो, जो प्लेन रास्ता ना हो, ऊंचा नीचा रास्ता हो, या लंबा सफ़र करें, उसकी वजह से जब मुसलसल जब वो एक पोजीशन में रहते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि उनके पट्टे जो है ना वो खींचे रहते हैं। जब वो आते हैं तो वो बताते हैं कि जी हमें गर्दन और कंधों में दर्द जाता नहीं है। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो बहुत ही कॉमन हमारे यहाँ पाया जाता है वो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। मोबाइल फ़ोन बुनियादी तौर पर लोगों का वक्त बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन हम सारा दिन मोबाइल के साथ ही गुजार देते हैं। ये समझ लें कि अब हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है, अब इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन अब सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, एक सिर्फ राब्ते का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये पूरी एक दुनिया है। इंटरनेट इसके ऊपर अवेलेबल है, इसके ऊपर यूट्यूब अवेलेबल है, फेसबुक अवेलेबल है। हम पूरी दुनिया के साथ राब्ते में रहते हैं इसी मोबाइल फ़ोन की वजह से। अच्छा, इसके अलावा जो पेशेंट्स आते हैं उनमें सरहाना जिनमें सही नहीं होता। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को 2 सरहाने रखने की आदत होती है, कुछ लोगों को सरहाना बिल्कुल ना लेने की आदत होती है, कुछ लोगों का कंधों की चौड़ाई के हिसाब से उनके सरहाना नहीं मैच कर रहा होता। उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि उनकी गर्दन मुसलसल खींचे रहने की वजह से अकड़ जाती है और वो तकलीफ़ में रहती है। हर वक्त वो कंधों के दरमियान और गर्दन के निचले हिस्से में दर्द की कंप्लेंट करते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं अमूमन ये होता है जो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो ये जैसे एक किताब है ये सामने, तो इस किताब को लेके तो वो गोद में रख के इस तरह करके बैठे रहते हैं, या उनके पास कोई प्रॉपर रोशनी नहीं होती जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फोकस नहीं करते उसके ऊपर।
تو مسلسل گردن اور کندھے کھینچے رہنے کی وجہ سے ان کے پٹھے جو ہوتے ہیں نا بہت زیادہ اکڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو لیڈیز ہیں جو گھروں میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں، سٹیچنگ وغیرہ کرتی ہیں، ان کا بھی کچھ پوسچر اس طرح کا ہی ہوتا ہے کہ مسلسل گردن جھکا کے وہ کر رہی ہوتی کام۔ اس کے علاوہ کپڑے دھونا، کپڑے استری کرنا، اب خاص طور پر جن فیملیز میں برڈن زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، نیچرلی اس میں پھر کام کی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر پٹھے مسلسل کھینچے رہنے کی وجہ سے ایک مستقل ایک درد کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ تو ایک موٹی موٹی ایگزامپلس تھیں جو آپ کو میں نے بتائیں، اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس میں گردن کی پوزیشن غلط ہو اور اس کی وجہ سے بھی پٹھے کھینچے جاتے ہیں۔ کئی بار لوگ بتاتے ہیں کہ جیسے کہیں شادی پہ گئے، کسی اور جگہ پہ گئے، وہاں پہ پراپر بستر نہیں تھا تو کہتے ہیں جی صوفے پہ لیٹ گئے، ایک سائڈ پہ ہو کے لیٹے رہے، تو جب صبح اٹھے تو گردن کھینچی گئی۔ تو بہرحال ان شارٹ یہ کہ جب بھی گردن کی پوزیشن یا اس کا پوسچر جب خراب ہوگا تو اس کی وجہ سے اس طرح کی تکلیف عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے، جو لوگ کوئی ورزش نہیں کرتے، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے، صرف ایک ساکت قسم کی سیڈنٹری قسم کی ایک زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اندر بھی ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کہ ان کے بھی مسلسل ایک جگہ پہ رکھے رہنے کی وجہ سے جوائنٹس جیسے فکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح کندھوں اور شولڈرز کے جوائنٹ بھی فکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں جہاں تک ہم علامات کی بات کریں، علامات کی بات یہ ہے کہ عام طور پر جب مریض آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کندھوں کے درمیان اور گردن کے نچلے حصے پہ اکڑاؤ بہت زیادہ رہتا ہے، درد بہت زیادہ رہتی ہے۔ لیڈیز یہ کمپلینٹ کرتی ہے جس دن ہم کپڑے دھو لیں یا کپڑے استری کر لیں یا کوئی لگاتار کوئی بھی کام کر لیں تو اس کے بعد ہمیں بہت ہی زیادہ اس میں جو ہے نا وہ پین ہونے لگ جاتی ہے کندھوں کے درمیان۔ بعض اوقات یہ اکڑاؤ جو ہوتا ہے یہ کندھوں سے بازوؤں کی طرف بھی ٹریول کر جاتا ہے، جب بہت زیادہ شدت ہوتی ہے تو کندھے بھی درد ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کندھے درد ہونے کے ساتھ ساتھ بازو یا انگلیاں میرا سن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کئی بار مریض بتاتے ہیں کہ جب صبح سو کر اٹھے، رات کو سرانا بڑا لیا ہوا تھا تو صبح کے ٹائم اٹھے تو ایک تو گردن اکڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں بالکل سوئے پڑے تھے، اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، اکڑاؤ بہت ہی زیادہ تھا۔ اچھا، جہاں تک اس چیز کی جو بیماری کا اگر ہم ایکس رے کروا کر دیکھیں تو جیسے میں نے شروع میں ایک لفظ بولا پوسچر، اور اس کے اندر میں نے لارڈوسس کا لفظ ایک بولا۔ نارمل جو گردن کا لارڈوسس ہے وہ اس طرح گولائی میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر سر لگا ہوا ہے، لیکن جس وقت گردن بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے، تو یہ لارڈوسس جو ہوتا ہے نا وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، یعنی ایکس رے میں ہمارے جو گردن کی الائنمنٹ ہے یا مہرے ہیں وہ بالکل یوں سیدھے نظر آئیں گے۔ تو ایکس رے کی بنیاد پر پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر مسلز کی وجہ سے ہے، جبکہ جو مہروں کے درمیان جو اسپیسز ہیں وہ نارملی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو کرو ہے وہ اس طرح کی بجائے ایسے سیدھا ہو جاتا ہے، تو اس بنیاد پہ بھی اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، عموماً جو ہوتی ہے یہ جو درد ہے سب سے زیادہ بڑھتی تبھی ہے جب کوئی پوزیشن غلط اپنائی جاتی ہے۔ کئی بار پیشنٹ بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنی پوزیشن کچھ بہتر کر لیں تو اس کے ساتھ ہمیں کبھی کبھار ریلیکس بھی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جس دن کپڑے وغیرہ نہ دھوئیں یا کپڑے استری نہ کریں یا جیسے کچھ زیادہ برڈن نہیں ہے ریسٹ کر لیں تو اس سے بھی کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جو ہلکا پھلکا جسم کو ایکسرسائز وغیرہ کر لیں، شولڈرز کو ہلکا پھلکا گھما لیں، شولڈرز کی کر لیں تو اس سے بھی ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس چیز سے بچا کیسے جائے؟ جیسے میں نے اس کی وضاحت کی کہ یہ بنیادی طور پر جو یہ مسئلہ ہے یہ گردن کی پوزیشن کے غلط ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں آپ کی رہنمائی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو کر لیں تو اس سے ہمیں بڑی حد تک اس بیماری سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں سب سے جو ضروری چیز ہے نا وہ بیماری سے بچنا ہے۔ اگر ہم اس وجہ کو دور نہیں کریں گے تو یہ بیماری بار بار بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ تو چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں لیکن وجہ کو دور ہی نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں پتہ نہیں کیا وجہ کہ میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ اچھا، جو سب سے پہلے جو ضرورت ہے نا جس چیز کی، وہ کسی بھی پوزیشن کے اندر اپنی گردن اور کندھوں کو برابر رکھیں۔ جیسے موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی اپنے کندھے یوں سیدھے رکھیں، سامنے اپنا آئی کانٹیکٹ سیدھا رکھیے، موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو بالکل یوں سیدھا رکھ کے چلیے۔ روٹین میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں کسی آفس میں کہیں پہ بھی ہیں تو کوشش کریں اپنے کندھوں اور گردن کو سیدھا رکھیں، یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا اور اس سے ہمارے مسلز میں کھچاؤ بھی کم آئے گا۔ اچھا، جو دوسری چیز ہے وہ ہے موبائل فون کا استعمال، جس کو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کو معلومات ملے۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے موبائل فون یا تو لوگ بیٹھے ہیں تو اس طرح کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیڈ پہ لیٹے ہیں تو سرانے دو دو رکھ کے ایسے کر کے گردن کو کھچا کے کر رہے ہوتے ہیں کام۔ اب جو حق ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو کوشش کریں کہ اس پوزیشن میں رکھیں تاکہ آپ کا جو آنکھوں کا جو زاویہ ہے نا وہ بالکل سیدھا رہے،
آپ موبائل فون کو بالکل سیدھا دیکھیں. کوشش کریں اس کے اندر جو ہے نا آپ ہر 20 منٹ کے بعد تھوڑا وقفہ بھی دیا کریں, کیونکہ ہماری آنکھیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی 20 منٹ کے بعد جو تیز روشنی ہے اس کو پھر برداشت نہیں کرتی, جس سے اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ موبائل فون استعمال کرنے کے بعد ہمیں دھندلا سا یا عجیب سا نا ایک بلر سا ایک ہلکا سا دھندلا سا نا فیل ہوتا ہے, دو چیزیں جیسے نظر آتی ہیں. ایک تو موبائل فون کو ایسے سیدھا کر کے رکھا کریں. اچھا دوسری چیز ہے کتاب. اب جو کتاب کو اسٹڈی کرنا ہے تو کتاب کے لیے بھی وہی چیز ہے کہ اس کا آپ کوشش کریں کہ کتاب کا جو آئی کانٹیکٹ ہے نا وہ آپ کا بالکل یوں سیدھا ہونا چاہیے. جب ہم کتاب کو ایسے گود میں رکھ کے پڑھیں گے یا کم روشنی میں پڑھیں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہمیں بہت ہی زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. کتاب کا بھی اسی طرح کوشش کریں کہ ٹیبل اور چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. اگر ایون بیڈ پہ یا کسی بھی چیز پہ بیٹھ کے پڑھنا بھی تو کوشش کریں کہ آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے نا وہ کچھ اس طرح, جیسے میں نے موبائل فون کے لیے بتایا آپ کا آئی کانٹیکٹ بالکل سیدھا ہونا چاہیے. جب یہ سیدھا دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ہمیں اس کو فوکس نہیں کرنا پڑے گا. اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر. جو کمپیوٹر ہے اس کی بھی اکثر آفیسز میں بینکوں میں اور مختلف جگہوں پہ دیکھا گیا کہ لوگوں کے کمپیوٹر اس طرح پڑے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سائڈ پہ ہو کے نا ایسے کر کے یوں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ان کے گردن اور پٹھے بہت زیادہ کھینچے جاتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنے کمپیوٹر کو بھی اس کے ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ بالکل سیدھا ہو. اس کی اونچائی جتنی بہتر ہوگی آپ کو اتنا اس کو فوکس کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. جتنا آپ اس کو سیدھا دیکھیں گے اس کی روشنی اچھی ہوگی اتنا آپ اس کو بہتر انداز سے جو ہے نا کر پائیں گے اور اس سے آپ کے کندھے نہیں تھکیں گے. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ جو لیڈیز ہیں جو کام کر رہی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے کام کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر کے کیا کریں. یہ چیز درست نہیں ہے کہ ہفتے 2 ہفتے کے وہ ایک اکٹھا ہی کام سارے سمیٹنے لگ جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ پٹھے کھینچے جاتے ہیں کہ وہ پھر وہ ایک باقاعدہ کی تکلیف کی صورت میں پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. کوشش کریں اس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کریں. کام کو جب تقسیم کریں گے نیچرلی ہر چیز کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی. اگر ہم حد سے زیادہ اس کو کھینچی جائیں گے تو ظاہر ہے اس میں تکلیف بڑھ جائے گی. کوشش کریں اپنے کام کو ڈیوائڈ کر کے کیا کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ مناسب کچھ ایکسرسائزز بھی ہیں وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ جو آپ آف اینڈ آن کرتے رہا کریں. بیٹھ کر کندھے ایسے اوپر اور نیچے کر لیں, اسی طرح کندھوں کو یوں پیچھے کھینچ لیں, آگے کی طرف کر لیں. اس کے علاوہ کندھوں کو اس طرح گھما بھی سکتے ہیں پیچھے کی طرف اور اسی طرح آگے کی طرف بھی گھما سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر آپ کے شولڈرز کی ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے. جب یہ کر لیں گے تو اس سے آپ کے کندھے کافی ریلیکس ہو جاتے ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے درمیان میں 15-20 منٹ بعد آپ یہ تھوڑی سی اس طرح کی یوگا یا اس طرح کی ایکسرسائز کر لیں تو آپ کے پٹھے مسلسل ایک پوزیشن میں رہنے سے جو اکڑ جاتے ہیں وہ بھی بڑی حد تک کم ہو جائیں گے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر اس جو مسئلے کے اندر ایک طریقہ علاج ہے جس کو بولتے ہیں فزیو تھراپی. اس کا بہت ہی اچھا کردار ہے اس کے اندر. بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو مسل بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں تو وہ عام گھر میں ٹکور کرنے سے یا ورزش کرنے سے وہ جو زیادہ سختی ہے وہ دور نہیں ہو پاتی. فزیو تھراپی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مختلف انسٹرومنٹس استعمال کیے جاتے ہیں, مختلف طرح کی ڈیوائسز استعمال کی جاتی ہیں جو کہ کافی ڈیپ ہیٹنگ دیتی ہیں جس سے پٹھے اندر تک ریلیکس ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر جو فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو پراپر ایکسرسائزز بھی بتا سکتے ہیں, آپ کو پراپر یہ گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی روٹین کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے. آپ کی کام کے حساب سے بھی تو روٹین چینج ہو سکتی ہے نا, ظاہر ہے ہر بندے کی ایک جیسی روٹین نہیں ہوتی. تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ فزیو تھراپسٹ سے کنسلٹ کیا جائے تاکہ وہ آپ کو اس حوالے سے کوئی پراپر رہنمائی بھی بتائے کہ آپ اپنے کام کو کس طرح سے کریں. تو اس طریقے سے ہم لوگ جب ہم اپنے پوسچر کو درست رکھیں گے, اپنی پوزیشن کو درست رکھیں گے تو اس کے ساتھ ہم اس بیماری سے بڑی حد تک بچ بھی سکتے ہیں. عموماً وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پوسچر کوئی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جو فالٹی ہوتی ہے, جو صحیح نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ہی بار بار یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام کافی اچھا پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کسی اچھے ٹاپک کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک آسان سے آسان ٹاپک کے اوپر بات کی جائے. انشاءاللہ سٹی 49 آپ کی ہیلتھ کے معاملے میں رہنمائی اسی طرح سے ہی کرتا رہے گا. اللہ حافظ. زامن سٹی